औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, ये क़िस्सतुल अंबिया सीरीज जो चल रही है उसमें 14वां और 15वां हिस्सा जो कि हजरत मूसा इस्लाम और हजरत हारून इस्लाम के बारे में है। चूंकि मैंने पहले बताया यह किस्सा काफी तवील है, इसलिए इसके 5 हिस्से कर दिए गए हैं और आपके सामने ये जो है ये दूसरा हिस्सा आ रहा है। सूरह अल एराफ, सूरह नंबर 7, आयत नंबर 133 से 136 का तर्जमा। जब ऐसी सरकशी की तो फिर हमने इन 2 बलाओं के अलावा ये बलाएं मुसल्लत की कि तीसरे इन पर कसरत बारिश का तूफान भेजा, जिससे माल व जान तल्फ होने का अंदेशा हो गया। और इससे घबराए कि तो हजरत मूसा इस्लाम से अहद पैमान किया कि हमसे ये बला दूर कराइए तो हम ईमान लाएंगे और जो आप कहें इताअत करेंगे। फिर जब वो बला दूर हुई और दिल ख्वाह गल्ला वगैरह निकला तो फिर बेफिक्र हो गए कि अब तो जान बच गई, माल भी खूब होगा, और बदस्तूर अपने कुफ्र और तुग़यान पर अड़े रहे। तो हमने इनके खेतों पर चौथे ये कि टिड्डियां मुसल्लत कर दी। और फिर जब खेतों को तबाह होते देखा तो घबरा कर फिर वैसे ही अहद पैमान किए। फिर जब आपकी दुआ से वो बला दूर हुई और गल्ला काबू में आ गया तो और बदस्तूर अपने कुफ्र मुखालिफत पर जमे रहे। तो हमने इस गल्ले में 5वें ये कि घुन का कीड़ा पैदा कर दिया। और जब घबरा कर फिर इसी तरह आदो पैमान करके दुआ कराई और वो बला भी दूर हुई और इससे मुतमईन हो गए कि अब पीस कूट कर खाएंगे पिएंगे, फिर वही कुफ्र और वही मुखालिफत। तो इस वक्त हमने इनके खानों को यूं बेलुत्फ कर दिया कि इन पर छठे यानी मेंढक हुजूम करके इनके खाने के बर्तनों में हंडियों में गिरना शुरू हुए, जिससे सब खाना गारत हुआ और वैसे भी घर में बैठना मुश्किल कर दिया और पीना यूं बेलुत्फ कर दिया कि 7वें ये कि उनका पानी खून हो जाता, मुंह में लिया और खून बना। गर्ज इन पर ये बलाएं मुसल्लत हुई कि ये सब हजरत मूसा इस्लाम के खुले खुले मुअज्जे थे कि इनकी तकजीब और मुखालिफत पर उनको ज़हूर हुआ। और ये 7 असा और यदबेजा मिलाकर सो चाहिए था कि इन मुअज़्ज़ात व आयात कहर को देखकर ढीले पड़ जाते, मगर वो तकब्बुर करते रहे। और वो लोग कुछ थे ही जुराइम पेशा कि इतनी सख्ती पर भी बाज ना आते थे। और जब इन पर कोई अदाब वाक़े होता तो यूं कहते, ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कर दीजिए जिसका उसने आपसे अहद कर रखा है। वो बात कहर का दूर कर देना है। हमारे बाग आ जाने पर सो हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप इस अजाब को हमसे हटा दें, यानी दुआ करके हटवा दें, तो हम जरूर बजरूर आपके कहने से ईमान ले आएंगे और हम बनी इसराइल को भी रिहा करके आपके हमरा कर देंगे। फिर जब बबरकत दुआए हजरत मूसा इस्लाम इनसे इस अजाब को एक खास वक्त तक के उनको पहुंचना था हटा देते तो फौरन ही अदशिकनी करने लगते। फिर जब हर तरह देख लिया कि वो अपनी शरारत से बाज ही नहीं आते, तब उस वक्त हमने इनसे पूरा बदला लिया, यानी इनको दरिया में गर्क कर दिया, इस सबब से कि वो अपनी आयतों को झुटलाते थे और उनसे बिल्कुल ही बेतवज्जी करते थे। और तकजीब व गफलत भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि असरार व अनाथ के साथ के एतात का वादा कर लें और तोड़ दें। मारिफ
تاریخی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ اسلام 20 سال مصر میں مقیم رہ کر ان لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے، حق کی طرف دعوت دیتے رہے، اور اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اسلام کو 9 معجزات عطا فرمائے، جن کے ذریعے قوم فرعون کو متنبہ کر کے راہ راست پر لانا مقصود تھا۔ ان 9 معجزات میں سے سب سے پہلے 2 معجزے، عصا اور ید بیضا کا ظہور فرعون کے دربار میں ہوا، اور انہی 2 معجزات کے ذریعے جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ اسلام نے فتح حاصل کی۔ اس کے بعد ایک معجزہ وہ تھا کہ قوم فرعون پر ان کی ضد اور کجروی کے سبب قحط مسلط کر دیا گیا۔ ان کی زمینوں اور باغوں میں پیداوار بہت گھٹ گئی، جس سے یہ سخت پریشان ہوئے، اور بالآخر حضرت موسیٰ اسلام سے قحط رفع ہونے کے لیے دعا کروائی، مگر جب قحط رفع ہو گیا تو پھر اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ قحط تو حضرت موسیٰ اسلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کے سبب ہوا تھا، اب جو قحط رفع ہوا ہے یہ ہمارے حال کا تقاضا ہے۔ ابن منظر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قوم فرعون پر جو 5 قسم کے عذاب مسلط کیے گئے، ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا تھا۔ ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا، اور پھر 3 ہفتے کی مہلت ان کو دی جاتی تھی۔ امام بغوی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا اور حضرت موسیٰ اسلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، تو حضرت موسیٰ اسلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو، اور ہماری قوم کے لیے ایک وعظ کا کام دے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ مشہور مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے۔ قوم فرعون کے سب گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے گھیر لیا، نہ کہیں بیٹھنے لیٹنے کی جگہ رہی، نہ زمین میں کچھ کاشت وغیرہ کرنے کی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں تھیں۔ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں سب بدستور خشک تھی، کہیں طوفان کا پانی نہ تھا، اور قوم فرعون کے سارے گھر اور زمین اس طوفان سے لبریز تھے۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے حضرت موسیٰ اسلام سے التجا کی کہ اے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے، تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ اسلام کی دعا سے یہ طوفان دور ہوا، اور اس کے بعد ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں۔ تو یہ کہنے لگے کہ در حقیقت طوفان کوئی عذاب نہیں تھا، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی۔ اس لیے حضرت موسیٰ اسلام کا اس میں کچھ دخل نہیں، اور یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیے۔ اس طرح لوگ 1 مہینہ امن و عافیت سے رہتے رہے۔ اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی، مگر یہ ہوش میں نہ آئے، تو اب دوسرا عذاب ٹڈیوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کے سارے کھیتوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں اور چھتوں کو اور گھریلو سب سامان کو ٹڈیاں کھا گئیں۔ اور اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ اسلام کے معجزہ سامنے تھا کہ سارا ٹڈی دل صرف قبطی یعنی فرعون قوم کے باغوں، کھیتوں، گھروں پر چھایا ہوا تھا۔ پاس ملے ہوئے اسرائیلیوں کے مکانات، زمینیں، باغ سب اس سے محفوظ تھے۔
اس وقت پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ اسلام سے درخواست کی کہ اس مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ اسلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب بھی ہٹ گیا، مگر عذاب کے ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب بھی اتنا ذخیرہ غلہ موجود ہے کہ ہم سال بھر کھا سکتے ہیں۔ تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے، نہ ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب قمل کا مسلط کر دیا۔ قمل اس جو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے، جس کو گھن بھی کہا جاتا ہے۔ قمل کا یہ عذاب ممکن ہے دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ غلوں میں گھن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان امڑ آیا۔ غلوں کا حال اس گھن نے ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالے تو اس میں 3 سیر آٹا بھی نہ نکلے، اور جوؤں نے ان کے بال اور پلکیں اور بھویں تک کھا لی۔ آخر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ اسلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدہ سے نہ پھریں گے اور دعا کر دیں۔ حضرت موسیٰ اسلام نے دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر جن بد نصیبوں کو ہلاک ہی ہونا تھا وہ کہاں عہد کو پورا کرتے۔ پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر 1 ماہ کی مہلت ایسی آرام اور راحت کے ساتھ ان کو دی گئی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تو چوتھا عذاب مینڈکوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا، اور اس کثرت سے مینڈک ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے تو ان کے گلے تک مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا۔ پکتی ہوئی ہنڈیا میں، رکھے ہوئے کھانے میں، آٹے میں اور ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے۔ اس عذاب سے عاجز آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ اسلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر جس قوم پر قہر الہی مسلط ہو اس کی عقل اور ہوش و حواس کام نہیں دیتے۔ اس واقعے کے بعد بھی عذاب سے نجات پا کر یہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر جم گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ حضرت موسیٰ اسلام بڑے جادوگر ہیں، یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں، رسول و نبی کچھ نہیں۔ پھر 1 ماہ کی مہلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی کام نہ لیا تو 5واں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا کہ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی۔ کنویں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالیں خون بن جائے، کھانا پکانے کے رکھیں خون بن جائے۔ اور ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ اسلام کے یہ معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی حضرات بالکل مامون و محفوظ تھے۔ خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون ہو گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے، تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی حالت پر کھانا ہوتا، اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا وہ خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی بدستور 7 روز رہا۔ بالآخر پھر یہ بدکار بدعہد قوم چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ اسلام سے فریاد کی اور پہلے سے زیادہ موثق وعدے کیے، دعا کی گئی، عذاب ہٹ گیا، مگر یہ لوگ اپنی اسی ہٹ دھرمی پر جمے رہے۔ اس طرح 5 عذاب
مسلسل ان پر آتے رہے مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ اس کے بعد ایک چھٹے عذاب کا ذکر بھی رجس کے نام سے آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر تعاون کے لیے بولا جاتا ہے، چیچک وغیرہ وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر تعاون کی وبا مسلط کر دی گئی، جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے فریاد کی اور پھر دعا کرنے پر عذاب ہٹا۔ پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا ہی نہ ہوا تو اب آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان، زمینیں، سامان کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بالآخر دریا قلزم کا لقمہ بن گئے۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 137 سے 141 کا ترجمہ۔ اور فرعون اور اہل فرعون کو غرق کر کے ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے یعنی بنی اسرائیل، اس سرزمین میں کے پورا پچھم یعنی تمام حدود کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختے پر داختے کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ اور جس دریا میں فرعون کا غرق کیا گیا ہم نے بنی اسرائیل کو اس دریا سے پار اتار دیا۔ پھر ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کے کو لگے بیٹھے تھے، یعنی ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ من جانب اللہ بھی تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارا معبود بنا دوں، حالانکہ اس نے تم کو بعض نعمتوں میں تمام دنیا و جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں کے ظلم سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو بکثرت قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو اپنی بیگار اور خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 142 کا ترجمہ۔ اور جب بنی اسرائیل سب پریشانیوں سے مطمئن ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم کو کوئی شریعت ملے تو اس پر اطمینان کے ساتھ عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے درخواست کی۔ حق تعالیٰ اس کا قصہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کو وعدہ کیا کہ وہ کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں تو آپ کو شریعت اور تورات کی دی جائے گی، اور 10 راتیں مزید ان 30 راتوں کا تمہ بنا دیا، یعنی تورات دے کر ان میں 10 راتیں عبادت کے لیے اور بڑھا دی۔ اس طرح ان کے پروردگار کا مقرر کیا ہوا وقت پوری 40 راتیں ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو طور آنے لگے تو چلتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل نہ کرنا۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 143 سے 145 کا ترجمہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو شدت انبساط سے
دیدار کا اشتیاق پیدا ہوا۔ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ آنکھیں تاب جمال نہیں لا سکتی، لیکن تمہاری تشفی کے لیے تجویز کرتے ہیں کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، ہم اس پر ایک جھلک ڈالتے ہیں، سو اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی دیکھ سکو گے۔ غرض موسیٰ اسلام اس کی طرف دیکھنے لگے، پس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی، تجلی نے اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ اسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب افاقے میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات ان آنکھوں کے برداشت سے منزہ یعنی بلند ہے، میں آپ کی جناب میں معذرت کرتا ہوں، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لن ترانی یعنی آپ مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، سب سے پہلے میں اس پہ یقین کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اسلام، میں نے تم کو اپنی پیغمبری کا عہدہ دے کر اور اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخش کر اس سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے، رسالت و ہم کلامی و تورات، اس کو لو اور شکر کرو، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قوم کی ضرورت، نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، یہی تختیاں تورات ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ جب یہ تختیاں ہم نے دی ہیں تو ان کو کوشش کے ساتھ خود بھی عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے کام پر عمل کریں۔ میں اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا یعنی فرعونیوں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ اس میں بشارت اور وعدہ ہے کہ مصر یا شام پر ان قریب تسلط ہوا چاہتا ہے، مقصود اس سے ترغیب دینا ہے اطاعت کی کہ اطاعت احکام الہیہ کے یہ برکات ہیں۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 148 سے 151 کا ترجمہ۔ اور جب حضرت موسیٰ اسلام کوہ طور پر تورات لانے تشریف لے گئے تو موسیٰ اسلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا ٹھہرایا جو کہ ایک قالب تھا، جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات تک نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو دنیا یا دین کی کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس بچڑے کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑا بے ڈھنگا کام کیا، اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو بطور معذرت کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے یہ گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے۔ اور جب موسیٰ اسلام اپنی قوم کی طرف طور سے واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے، کیونکہ ان کو وحی سے معلوم ہو گیا تھا، تو اول قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا اپنے رب کے حکم آنے سے پہلے ہی تم نے ایسی جلد بازی کر لی؟ میں تو ایک کام ہی لینے گیا تھا، اس کے انتظار تو کیا ہوتا۔ اور پھر حضرت ہارون اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور دینی حمیت کے جوش میں جلدی سے تورات کی تختیاں ایک طرف رکھی اور ہاتھ خالی کر کے اپنے بھائی ہارون اسلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون اسلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میں نے اپنی کوشش بھر بہت روکا، لیکن لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو مت ہنسواؤ اور مجھ کو برتاؤ سے ان ظالم لوگوں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما دے اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت خاص میں داخل فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اس لیے ہم کو قبول دعا کی امید ہے۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 152 سے
156 का तर्जुमा। फिर हक ताला ने इन गौशाला परस्तों को के मुतालिक हजरत मूसा इस्लाम से फरमाया कि जिन लोगों ने गौशाला परस्ती की है इन पर बहुत जल्द इनके रब की तरफ से गजब और जिल्लत इस दुनियावी जिंदगी ही में पड़ेगी, और हम इफ्तरा पर पुरदाजों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर वो इनके बाद तौबा कर लें और ईमान ले आए, तुम्हारा रब इस तौबा के बाद गुनाह का माफ कर देने वाला, रहमत वाला। और जब मूसा इस्लाम का गुस्सा फुरू हुआ तो इन तख्तियों को उठा लिया और उनके मजामीन में इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। और जब गौशाला का किस्सा तमाम हुआ तो मूसा इस्लाम ने इत्मीनान से तौरात के अहकाम सुनाए। इन लोगों की आदत थी ही शुबहात निकालने की, चुनांचे इसमें भी शुबा निकाला कि हमको कैसे मालूम हो कि अल्लाह ताला के अहकाम हैं, हमसे अल्लाह ताला खुद कह दे तो यकीन किया जाए। आपने हक ताला से अर्ज किया, वहां से हुक्म हुआ कि इनमें से कुछ आदमी जिनके लोग मातबर समझते हो मुंतखब करके इनको कोह तूर पर ले आओ, हम खुद उनसे कह देंगे कि ये हमारे अहकाम हैं। और इस लाने के लिए एक वक्त मुतय्यन किया गया। चुनांचे मूसा इस्लाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त मुअय्यन पर लाने के लिए मुंतखब किए। चुनांचे वहां पहुंचकर उन्होंने अल्लाह ताला का कलाम सुना तो उसमें एक शाख निकाली और कहने लगे कि खुदा जाने कौन बोल रहा होगा। हम तो जब यकीन लाएंगे कि खुदा ताला को खुल्लम खुल्ला अपनी आंख से देख लें। खुदा ताला ने इस गुस्ताखी की सजा दी। नीचे से जलजला शदीद शुरू हुआ और ऊपर से ऐसी कड़क बिजली हुई कि सब वहां ही रह गए। सो जब इनको जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा इस्लाम डरे कि बनी इसराइल जाहिल और बदगुमान तो हैं ही, यूं समझेंगे कि कहीं ले जाकर किसी तरीके से इन सब का काम तमाम कर दिया है। घबरा कर अर्ज करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर आपको ये मंजूर होता तो आप इससे कबल ही इनको और मुझको हलाक कर देते। कहीं आप हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हलाक कर देंगे। ये वाकया महज आपकी तरफ से एक इम्तिहान है। ऐसे इम्तिहानात से जिसको आप चाहें गुमराही में डाल दें और जिसको आप चाहें हिदायत पर कायम रखें। आप ही तो हमारे खबरगीरा हैं। हम पर मागफरत और रहमत फरमा, और आप सब माफी देने वालों से ज्यादा हैं। और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक खाली लिख दीजिए और आखिरत में भी हम आपकी तरफ रुजू करते हैं। फरमाया कि मैं अपना अजाब तो इसी पर वाक़ करता हूं जिस पर चाहता हूं, और मेरी रहमत तमाम अशिया को मुहीत हो रही है। तो वो रहमत इन लोगों के नाम तो जरूर ही लिखूंगा जो कि खुदा ताला से डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो कि हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। मारिफ, इन आयतों में खास वाक़े का जिक्र है कि हज़रत मूसा इस्लाम ने जब अल्लाह ताला की किताब तौरात लाकर बनी इसराइल को दी तो अपनी कजरवी और हेला जोई की वजह से कहने लगे कि हमें यह कैसे यकीन आए कि यह अल्लाह ताला का ही कलाम है। मुमकिन है आप अपनी तरफ से लिख लाए हो। इनको इत्मीनान दिलाने के लिए हजरत मूसा इस्लाम ने दुआ की तो हक ताला की तरफ से यह इरशाद हुआ कि इस कौम के मुंतखब आदमियों को आपको तूर पर ले आए तो इनको भी खुद अपना कलाम सुना देंगे जिससे इनकी यकीन आ जाए। हजरत मूसा इस्लाम ने इनमें से 70 आदमियों का इंतखाब किया और कोई तूर पर ले गए। हस्ब वादा उन्होंने अपने कानों अल्लाह ताला का कलाम सुन लिया, मगर जब ये हुज्जत भी पूरी हो गई तो कहने लगे हमें क्या मालूम ये आवाज अल्लाह ताला की ही है या किसी और की। हम तो जब यकीन करेंगे जब खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला को देख ले। इनका ये सवाल चूंकि धर्मी और जिहालत पर मुबनी था, इस पर गजब इलाही मुतवज्जह हुआ। इनके नीचे से जलजला आया और ऊपर से बिजली की कड़क आई जिससे बेहोश होकर गिर गए और बज़ाहिर मुर्दा हो गए। हजरत मूसा इस्लाम को इस वाक़े से बहुत सख्त सदमा पहुंचा।
اول تو اس لیے کہ لوگ اپنی قوم کے منتخب لوگ تھے، دوسرے اس لیے کہ اب اپنی قوم میں جا کر کیا جواب دیں گے؟ وہ یہ تہمت لگائیں گے کہ حضرت موسیٰ اسلام نے ان سب کو کہیں لے جا کر قتل کرا دیا ہے، اور اس تہمت کے بعد یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں جانتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کا مقصود ان کو ہلاک کرنا نہیں، کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتا تو اب سے پہلے بہت سے واقعات تھے جس میں ہلاک کیے جا سکتے تھے۔ فرعون کے ساتھ غرق کر دیے جائے تھے، یا گوشالہ پرستی کے وقت سب کے سامنے ہلاک کر دیے دیتے، اور آپ چاہتے تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتے، مگر آپ نے یہ نہیں چاہا۔ تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی ان کا ہلاک کرنا مقصود نہیں، بلکہ سزا دینا اور تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سب کو چند بیوقوفوں کے عمل کی وجہ سے ہلاک کر دیں؟ پھر عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ محض آپ کا امتحان ہے، جس کے ذریعے آپ بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت اور ناشکری کرنے لگیں، اور بعض کو ہدایت پر قائم رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کے فضل سے آپ کے حکیم ہونے کو علم رکھتا ہوں، لہذا اس امتحان میں مطمئن ہوں، اور آپ ہی تو ہمارے خبرگیرہ ہیں۔ ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے، اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ معافی دینے والے ہیں، اس لیے ان کی اس گستاخی کو بھی معاف کر دیجئے۔ چنانچہ وہ سب کے سب لوگ صحیح و سالم اٹھ کھڑے ہوئے۔ جیسے پہلے میں نے بتایا تھا، یہ قصہ کافی طویل ہے، اس لیے ابھی جاری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.